बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अम्मार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। तरक्की पसंद मुसन्निफिन इस्लामाबाद के आज के इजलास में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट जस्ट। बात यह है कि बोलने का हक जो है वो हर इंसान का है, और खुदा ताला ने ये ज़ुबान इसीलिए हमें दी है कि बोलो, दिमाग इसीलिए दिया है कि सोचो, कान इसीलिए दिए हैं कि दूसरों की सुनो। तो मेरे ख्याल में अगर ये तमाम जो हमें सेंसेस खुदा ताला बर्दाश्त करें और समझें भी, उसके लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। आप नाज़रीन, पाकिस्तान पीस टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हम जो सेशन अरेंज किया है हमने, उसमें हम एक जो बुनियादी हक है आज़ादी इजहार राय, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू को चुनने की वजह ये थी कि ये बुनियादी हकूक में मैं समझता हूँ कि इसकी दीगर हकूक से ज़्यादा अहमियत इस वजह से है कि जब शहरियों से इजहार राय की आज़ादी का हक छीन लिया जाता है या इसको कर्टेल किया जाता है, कदगनें लगाई जाती हैं, तो दीगर जो हकूक हैं उनको छीनना, उनको सलब करना मज़ीद आसान हो जाता है। और किसी भी तवाना जमहूरी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए सच्चाई पर मबनी मालूमात का आज़ादाना बहाव बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हम देखते आए हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है जो बालादस्त कुव्वतें हैं कि जब उनसे सवालात किए जाते हैं और तनकीदी नुक्ता नज़र से बात की जाती है। तो आज जो शख्सियत हमने जिनको मदऊ किया है इस पर इज़हार ख्याल के लिए, आज हम इनसे जानेंगे कि जो जैसा हम देखते हैं कभी कानून बना दिया जाता है पीका जैसा, और इजहार का जो बात है वो सिर्फ हमारे बोलने की हद तक नहीं, इजहार के बहुत सारे ज़राए हैं, वो मसवरी भी है, वो मौसीकी भी है, वो आर्ट भी, जो भी है। तो एक आज़ादाना बहाव होना चाहिए। तो हम मतीउल्लाह जान साहब से आज ये दरख्वास्त करेंगे कि जो जिस नहज पे हमारा माशरा, सियासी जो हमारी ये मामलात है वो पहुँच चुके हैं, उसमें आज़ादी इजहार राय की क्या हालत है। और आज का जो इजलास है इसकी सदारत हमने जनाब फ़कीर सही को सौंपी है। आप जानते हैं एक तरक्की पसंद शायर हैं जो हमारे समाज के जो सियासी और समाजी मसाइल हैं उनकी अक्कासी करती हुई शायरी जो वो तख्लीक करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सच्ची बात है, मैं कोई अदीब नहीं हूँ, ना ही मैं मुसन्निफ़ हूँ। मैं एक आम सा सहाफ़ी हूँ जिसने लिखना अंग्रेज़ी और उर्दू में थोड़ा बहुत सीखा है, और इतना ही जानता हूँ कि उन अल्फाज के सहारे मैं हक़ाइक़ को जितना पहुँचा सकता हूँ आम लोगों तक, उन तक पहुँचाऊँ। और पिछले 26 साल से मैं कहानियाँ ही लिखता रहा हूँ। वो वाली कहानियाँ नहीं कि जिससे पढ़ के लोग जो हैं वो मुसन्निफ़ बने या शायर बने या उनमें एक तख़य्युल की परवाज़ पैदा हो। वो वाली कहानियाँ कि जिससे पढ़ के ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं या ख़बरदार होते हैं या मोहतात हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने में उनको मदद मिलती है उन हक़ाइक़ की वजह से कि जो हक़ाइक़ में अपनी रिपोर्ट्स में बतौर एक सहाफ़ी जो है रिपोर्ट करता रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि इतने बड़े लोग जो हैं यहाँ पे, जो मुसन्निफ़ हैं, अदीब हैं, शायर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए मुझे पहली दफ़ा थोड़ा सा एतमाद की कमी मुझे लग रही है, क्योंकि बाहर तो हम अपनी वो धौंस बिठा लेते हैं लोगों पे, शोर शराबा करके, लड़ाई झगड़ा करके या सवाल जवाब करके, क्योंकि सवाल करने में ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 2-3 जुमले पहले से आप ज़हन में रख लेते हैं और वो बोल देते हैं, चाहे अंग्रेज़ी के हों चाहे उर्दू के हों। तो इसलिए मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और मेरे लिए एज़ाज़ की बात यह भी है कि आप लोग ये समझते हैं कि मेरे जैसे लोग तरक्की पसंद हैं, और ये भी मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। अब मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं तरक्की पसंद हूँ तो इससे क्या मुराद है। क्या तरक्की पसंद होने से मुराद ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ात में तरक्की करना पसंद है, या फिर इससे मुराद ये है कि आप लोगों को तरक्की करते देख के, जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं मुआशरे में, आप उन्हें पसंद करते हैं।
تو مختلف قسم کی تشریحات کی جا سکتی ہیں ترقی پسند ہونے کی، مگر میرے خیال میں جو میں ترقی پسند جو یہ لفظ ہے یا جو ٹرم ہے، اس کا کوئی ادبی تاریخ سے اتنا زیادہ آگاہ تو نہیں ہوں، اور یہ میں مانتا ہوں بطور جرنلسٹ، مگر میرے خیال میں ہر وہ شخص ترقی پسند ہوتا ہے جو سچ کہتا ہے اور سچ سننے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور اس سچ کہنے اور سننے کے حوصلہ رکھنے کی بنیاد پہ وہ ایسے مشکل فیصلے کرتا ہے کہ جو اس کو معاشرے میں بے شک تنہا کر دیں، مگر وہ فیصلے کر کے گزرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کسی کی ذات کی نہیں ہوتی، آپ کے کسی دوست کی نہیں ہوتی، ترقی معاشرے کی ہوتی ہے، اور جو ترقی معاشرے کی ہوتی ہے وہی اصل ترقی ہوتی ہے۔ اور وہ ترقی صرف معاشی ترقی نہیں ہے، وہ ترقی میں سمجھتا ہوں سوچ کی بھی ترقی ہے، فکر کی بھی ترقی ہے، اور وہ سوچ ضروری نہیں ہے کہ جو 70 کے عشرے کی لیفٹ اور رائٹ کی سوچ تھی ہم آج بھی اسی لیفٹ اور رائٹ کی سوچ میں پھنسے رہیں، کیونکہ اگر ہم آج بھی اسی لیفٹ اور رائٹ کی سوچ میں پھنسے ہوں گے تو پھر ہم ترقی پسند نہیں ہیں، ہم نے فکری طور پہ ارتقاء ہمارا نہیں ہوا، ہم نے ایوالو نہیں کیا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے جو ادبی محفلیں ہیں، جو ہمارے ایکو چیمبرز ہیں، ان سے باہر نکل کے اس نئی دنیا میں اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس عام آدمی کے اندر بھی اس سوچ کو پیدا کریں جو شاید تعلیم یافتہ بھی نہ ہو۔ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ترقی پسند مصنفین، ادیبوں اور شاعروں کے لیے یہ ہے کہ عام آدمی کے جو کہ غیر تعلیم یافتہ شخص ہے، جو کہ شاید لکھ پڑھ بھی نہیں سکتا، مگر وہ آپ کی بات سن کے، آپ کے شعر کو سن کے وہ اسے اپنی زندگی کا کوئی ایک وہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں ہے، اور وہ اس کو فالو کرے، اس کو سمجھے۔ تو اگر آپ اپنی یہ فکری اور ترقی پسند سوچ جو ہے اپنے الفاظ کی مدد سے عام آدمی تک نہیں پہنچا پا رہے، تو میرے خیال میں پھر آپ ایک دوسرے کو تو واہ واہ، مکرر، ارشاد تو کر سکتے ہیں، مگر پھر سوسائٹی کے اندر وہ سوچ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی جو سوسائٹی کے اندر چیلنج ہے، پاکستان کی سوسائٹی کے اندر حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہی چیلنج ہے کہ ہمارے جو مذہبی جو کچھ سوچ ہے، اس کو آپ کنزرویٹو کہیں یا دقیانوسی کہیں، یا پرانی رسمیں اور رواج ہیں، ان سے نکالنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عام آدمیوں کو، ان پڑھے لوگوں کو، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو، ان لوگوں کو نکالنا۔ اچھا، اور پھر دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، ماشاءاللہ سے، وہ طبقہ جو آپ کے اشعار پڑھ سکتا ہے، آپ کی تحریریں پڑھ سکتا ہے، آپ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، اب وہ پڑھے لکھے لوگوں پہ بھی جو ہے وہ آپ کا کلام جو ہے اثر نہیں کر رہا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک طرف آپ کا ادب ہے، ایک طرف آپ کی تہذیب ہے، اور دوسری طرف بے ادب قوتیں ہیں جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کاروباری شخصیات ہیں، وہ طاقتور مقتدر حلقے ہیں، اور اس ڈیجیٹل دور کے اندر یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ یہ ڈیجیٹل جو میڈیا ہے، جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا جو ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بدقسمتی سے ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر وہ تعلیم کا معیار نہیں رہا، وہ کالجز کے اندر وہ ماحول نہیں رہا، وہ تربیت نہیں رہی، تعلیم بھی نہیں رہی اور تربیت بھی نہیں رہی۔ اس وجہ سے اب ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سے مصنفین، رائٹرز اور شاعر نہیں نکل رہے، سیدھی سی بات۔ اور جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کی ڈیجیٹل میڈیا تک رسائی نہیں ہے، وہ استعمال ہی نہیں کر پا رہے سوشل میڈیا کو۔ اب دیکھیں نا، مصنفین کی اور ترقی پسند سوچ رکھنے والوں کی نئی پود مفقود ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کی اس نئے سوشل میڈیا کے اندر رسائی نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو
مقتدر حلقے ہیں، جو کاروباری حلقے ہیں، جو مفاد پرست ٹولے ہیں، جو جن کا مفاد جو ہے صرف پیسہ ہے، دین ایمان پیسہ ہے، وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کا بیانیہ بک رہا ہے. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو بھی ایک کاروبار بنا لیا، بزنس بنا لیا ہے، اور اس کا پروڈکٹ جو ہے اس تعلیم کا، وہ کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی مصنف نہیں ہے، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں ادیب نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا پروڈکٹ ایک ڈگری ہولڈر ہے، ایک شاپ کیپر ہے، ایک سیلز مین ہے، اور جس کو آپ کہہ لیں کوئی سرکاری ملازم ہے، مگر پروگریسو سوچ رکھنے والا کوئی رائٹر یا پوئٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی چیلنج سے جڑا ہے ہمارے جو رسم و روایات ہیں گفتگو کی، تہذیب، اور اسی چیلنج سے جڑا ہے بولنے کی آزادی کا مسئلہ. اور یہ جو آج جو ہمیں درپیش ہے بولنے کی آزادی کا مسئلہ، یہ کسی صرف حکومت کا نہیں ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جو بولنے پہ پابندیاں ہیں اس کی وجہ صرف کوئی حکومت یا کوئی خفیہ ادارہ نہیں ہے، اس کی وجہ بہت سی ہیں، جس میں کاروباری مفادات بھی ہیں، کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، جس میں مذہبی مفادات ہیں، ریلیجس گروپس ہیں، جس میں ٹیررسٹ گروپس ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، اور اس کے بعد آبویسلی جو پولیٹیکل گروپس ہیں جو کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں کہ ان کے بارے میں سچ عوام کے سامنے نہ آ سکے. اچھا، سب سے بڑا جو کنسرن ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیشین کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اخبار میں اگر سچ چھپ گیا تو اس کی ساکھ خراب ہوگی، اور وہ خوفزدہ ہوتا ہے. اور وہ خوفزدہ کس لیے ہوتا ہے کہ میری اگر ساکھ خراب ہوئی تو مجھے ووٹ نہیں پڑیں گے. یہ ایک بنیادی ایک سیاسی جمہوری عمل میں یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا رد عمل یا تو ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، جس طریقے سے بی جے پی نے ایک سیاسی اور اپنی مذہبی جنونیت کو استعمال کر کے صحافیوں کو سپریس کیا، مگر وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہے، ایک سپریشن ہے، اور اس سپریشن کے اوپر آواز بھی اٹھتی ہے، اس سپریشن کے اوپر ریئیکشن بھی آتا ہے کسی نہ کسی سطح پہ. اس سپریشن کے اوپر ان کے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ بولتے ہیں. اروندھتی رائے جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہم اس کی آواز سنتے ہیں، اور بڑے بڑے ایشوز کے اوپر اس بات کرتے ہیں. فلم انڈسٹری میں جب کوئی اس طرح کا مذہبی جنونیت کا کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو فلم انڈسٹری کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں، اور کچھ لوگ سٹینڈ لیتے ہیں، پولیٹیشین سٹینڈ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارا ایک سیاسی سائیکل ہے. نون لیگ یا پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے، یہاں پہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جو انڈیا میں نہیں ہیں. تو اسی لیے انڈیا کا جو بھی سپریشن وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نیچرلی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایک سائیکل آتا ہے. تو پہلے ایک سائیکل آتا ہے جناب کانگریس اس میں آتی ہیں، جیسے امریکہ میں ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں ریپبلکنز آتے ہیں، کبھی کنزرویٹو ڈیموکریٹس آتے ہیں. تو یہ سائیکل جب نیچرل چلتا رہے تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں، سسٹم آگے چلتا رہتا ہے. سائیکل کا بھی یہی ہے نا کہ پہیہ گھومتا رہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو اس کے اندر سپریشن بھی ہوتی ہے، اس کے اندر میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر سوسائٹی ریئیکٹ کرتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں. 8 سال بلیک اوباما کے اقتدار سے جب گورے تنگ آ گئے تو اس کا رزلٹ نکلا پھر ریسزم کی فیلنگ. لیکن کیا ہے، وہ ایک نیچرل سائیکل سے ہوا. اب اس ریسزم سے جب لوگ تنگ آ گئے تو واپس جو ہے وہ دوبارہ آ گئے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے نیچرل سائیکل کا. انڈیا میں بھی اب یہ سائیکل چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے دیر ول بی اے ٹائم کہ جب کانگریس سامنے اس لیے آئے گی کہ بی جے پی کی اس ریلیجس اس سے لوگ تنگ آ جائیں گے. تو یہ ایک سائیکل ہے. ہمارا بدقسمتی یہ ہمارے یہاں سائیکل نہیں چل رہا، وہ پولیٹیکل جو سائیکل ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹک سائیکل ہوتا ہے، وہ نہیں چل رہا. ہمارے یہاں ہر دفعہ سائیکل کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ایک پہیہ بدل دیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ چکر پورا کرے وہ اکھاڑ کے دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے. چلو جی اب نئے سرے سے وہ کریں شروع. اس کی وجہ سے جو کچھ بھی پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ریئیکشن اس زور سے نہیں آ پاتا، کیونکہ ہمارے ہاں وہ ریزسٹنس کی فورسز، ہمارے ہاں وہ پروگریسو رائٹرز
وہ شاعر وہ نکلے ہی نہیں ہیں ہماری اسکول اور کالجز سے کہ جنہوں نے اس سچویشن کے اندر رزسٹ کرنا ہے. تو جب یہ رزسٹنس نہیں ہوتا تو دین اٹ از اے ون وے افیئر. اور وہ ون سائیڈڈ، چاہے وہ گورنمنٹ آپ کو میڈیا کو سپریس کر رہے ہیں، چاہے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ سپریس کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جب ریزسٹنس نہیں آتا تو اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ میڈیا جو ہے خود ہی خاموش ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں ریسنٹلی ایک سائیکل کمپلیٹ ہوا، اور یہ نیچرل سائیکل نہیں تھا جس طرح انڈیا اور امریکہ یا ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہوتے ہیں. اب جو ہے سویلین گورنمنٹ ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ جیسا کہ بڑی اچھی بات کی بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کل ہی انٹرویو میں. اس نے کہا کہ پہلے بھی ہائبرڈ رجیم تھی اور اب بھی ہائبرڈ رجیم ہے. یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور کیا طریقہ ہے کہ اس پرسیپشن کو دور کیا جائے؟ کیونکہ اب ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، اب ہم جیسوں کو بھی نوکریاں مل رہی ہیں. مجھے بھی اب نیو ٹی وی میں ایک پروگرام مل گیا ہے، میں بھی 2 مہینے سے ٹاک شو کر رہا ہوں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں جی یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، لگتا ہے کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں، کسی اور کے ہونا ہو ان کے بہتر ہو گئے ہیں، یہ واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، نصرت جاوید صاحب واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، طلعت حسین واپس آ گیا ہے، جی وہ دوبارہ سے تھوڑی سی آزادی ہو گئی ہے. مگر کیا ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی نے پچھلے 10-15 سال سے ترقی پسند سوچ کے ہم لوگ پیدا نہیں کیے، جب آپ کی سوسائٹی 10-15 سال سے سینسرشپ کا شکار رہی ہے، سپریشن کا شکار رہی ہے، تو بندہ بڈھا ہو کے تو ویسے ہی بڑا ماڈریٹ ہو جاتا ہے. ہمارے جیسے پھر اس عمر میں آ کے وہ 15 سال پہلے والی حرکتیں تو نہیں کرتے ہم، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ابھی اسی طرح آزاد ہیں اور ہم میچور ہو گئے ہیں. اصل میں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. جو ترقی پسند سوچ والے لوگ ہیں جب 15 سال تک ان سپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر جب انہیں بتا دیا جاتا ہے نا کہ آپ سے سپریشن ہٹا لی گئی ہے، آپ آزاد ہو گئے ہیں، ہم پچھلے سال سے سیاست ہم نے چھوڑ دی ہے، تو ان کو واپس ان کے اوسان بحال ہونے میں بھی 1.5 سال لگ جاتا ہے. انہیں کہتے ہیں اچھا کیا ہوا ہے، اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے. جو میرے خیال میں آپ جیسے رائٹر لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کے چلے جانے سے نظام نہیں بدلتا. نظام جو ہے اس کا جب تک سٹرکچرز نہیں بدلتے، جب تک وہ ڈھانچے نہیں بدلتے، فیصلہ سازی کے ڈھانچے، کنٹرول کے ڈھانچے، جب تک وہ سٹرکچرز نہیں تبدیل ہوتے اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب تک جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے کیا حال ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا حال آپ دیکھ لیں جو کچھ ارشد شریف کے ساتھ ہوا. میرا نہیں خیال اگر آپ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنے میں مدد نہیں دیں گے، ایویڈنس نہیں دیں گے، جن افسران کے نام فیکٹ جو فائنڈنگ ٹیم کے اس رپورٹ میں ہیں ان کو حوالے نہیں کریں گے تفتیش کے لیے، تو آپ ویسے ہی ہیں. آپ بے شک خاموش ہیں مگر آپ ویسے ہی ہیں. اور جو خوف ارشد شریف کے قتل کے بعد ہمارے میڈیا پر قائم ہو گیا ہے، اس کے بعد کئی جمہوری حکومتیں اپنی مدتیں پوری بھی کر لیں، اس خوف سے میڈیا جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہنا کہ اب میڈیا آزاد ہے، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک سٹرکچرڈ چینجز نہیں آئیں گی اور جب تک ہم سٹرکچرز کے اوپر بات نہیں کریں گے اس وقت تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا. اب کوئی معنی نہیں رکھتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیمرا کے لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز یا موجودہ اخبارات کے اندر آپ اگر تنقید کر بھی رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اب ایک معیار ہے. اب جو اصل معیار ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے شہریوں کو بولنے کی، لکھنے کی کتنی آزادی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اب وہ مین سٹریم میڈیا بنتا جا رہا ہے. ٹی وی چینل تمام سوشل میڈیا پہ، اخبارات تمام ویب سائٹس ان کی آ گئی ہیں. اب جو ٹریڈیشنل ان کے سیلز پوائنٹ تھے وہ کلوز ہو رہے ہیں. اب ان کے جو نئے آؤٹ لیٹ پوری دنیا کے لیے اب وہ بن رہے ہیں. کہاں ایک ہاکر سائیکل پہ جا کے گھر گھر اخبار پھینکتا تھا اور کہاں یہاں سے اخبار اپلوڈ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اس کی رسائی. یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے، تو اس ٹرانسفارمیشن کے بعد یہ کہنا کہ ٹی وی پہ کیا کہنے کی اجازت ہے، اخبار میں کیا لکھنے کی اجازت ہے، میرے خیال میں اصل سوال یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا جو نئے پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ کیا لکھنے، کہنے اور بولنے کی آزادی ہے. وہ ہمارا اب ریئل جس کو کہتے ہیں معیار ہے یا بینچ مارک ہے، جس سے ہم نے اچھا اب اس کا حالات یہ ہو گئے ہیں
کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر ضروری طور پہ نئے سے نئے قوانین کے بارے میں سوچ رہے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، غیر ضروری طور پہ ایف آئی اے کو پولیسنگ کے اختیارات دے کے، اور وہ جو پیکا کا قانون ہے اس کے لیے لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، عدالتوں کا لوڈ بڑھ رہا ہے، سرکاری ملازموں کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور پھر جو ایک قسم کے کیونکہ اب وہ کنٹرول کر نہیں پا رہے، جب وہ کنٹرول کر نہیں پا رہے کیونکہ اٹس ہیوج، سوشل میڈیا سارے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر میسیجنگ کرتے ہیں۔ میسیجنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک آدھ پرومیننٹ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، اس کو ٹارچر کیا، اور وہ بندہ باہر آ کے جب چیختا چلاتا ہے تو ان کا کام ہو جاتا ہے، جنہوں نے ٹارچر کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ باہر جا کے چیخیں چلائیں، ہمیں ننگا کر کے مارا گیا، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا، ان کو ننگا کر کے مارا گیا، میرے پہ یہ گولیاں۔ یہ ساری ایک دہشت کی فضا جو قائم کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو چپ کرانا نہیں بلکہ اس معاشرے کو چپ کرانا ہے۔ تو یہ میسیجنگ جاری ہیں، اور یہ پہلے سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ غلطی کی کہ جانے والوں کا احتساب نہیں کیا، اب ہم پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر پا رہے۔ اور پھر جہاں تک فریڈم آف میڈیا کا تعلق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا تعلق ہے، آپ کو صرف صحافیوں یا ٹی وی چینلوں یا سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی سوسائٹی کے اندر نوجوان نسل کو تحریر، تحقیق اور تقریر کی آزادی کی بھی بات ہے، جس نے مستقبل میں قیادت سنبھالنی ہے اس ملک کی۔ آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں اگر یونینز بحال نہیں کر رہے، وہاں پہ اگر آپ انہیں تحریر کی اور تحقیق کی آزادی نہیں ہے، ان کو بنگلہ دیش کے واقعے پہ تحقیق کرنے کی آزادی نہیں ہے، ان کو جو ہے بے نظیر کے قتل پہ تحقیق کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور ان کو مشرف کے مارشل لاء کے اوپر تحقیق کی آزادی نہیں ہے، یا مرزا بھٹو کے قتل کے اوپر، یا جو بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا اس پہ آزادی نہیں ہے، تو پھر آپ کس قسم کی نسل تیار کر رہے ہیں فیوچر کے لیے؟ اور آج ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بحران اس نسل کا پیدا کرتا ہے جس نے جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں جنم لیا، اور جس نے یونیورسٹیز اور کالجز میں پالیٹکس نہیں دیکھی، جس کو تحریر، تحقیق اور تقریر کا آداب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، جو ایک صحت مند ماحول کے اندر بحث تمیز کرنے کا ان کو ادراک ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو نسل جنرل ضیاء الحق کی تیار ہوئی، اس کا نتیجہ ہم آج کے حالات میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آج بھی ہم نے سٹرکچر چینجز نہ کی اور ٹھوس اقدامات نہ لیے، اور آج بھی اگر ہمارے ترقی پسند لوگوں نے باقاعدہ ایک فہرست نہ بنائی کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک کسی بھی حکومت، کسی بھی جماعت، کسی بھی ادارے کی کسی بات پہ یقین کرنا جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اگر واقعی جو ہے آزادی کی بات کی جاتی ہے اور دعوے کیے جاتے ہیں۔ بٹھائیں نون لیگ کو، پوچھیں بٹھائیں کہ آپ دوبارہ جب الیکشن میں آئیں گے تو آپ کے منشور میں یونین کی بحالی ہوگی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو موجودہ معاشرے میں اگر ہم ہائی لائٹ کریں گے، اس کے لیے ایک پبلک اوپینین بنے گا، تو لانگ ٹرم میں یہی چیزیں انشور کریں گی معاشرے کے اندر بھی بولنے کی آزادی۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ، اور پھر اب یہ بحث جو ہے، ہم جتنا بھی کہتے ہیں نا بولنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، آپ یقین کریں کہ ہم لوگ تو اپنے ایکو چیمبر میں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں، مگر آپ باہر نوجوان نسل سے جب آپ گفتگو کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یار مادر پدر آزادی تو نہیں ہونا چاہیے نا، مادر پدر آزادی تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھو جی اینکر کیا کرتے ہیں، جرنلسٹ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بے زمین لوگ ہوتے ہیں، مگر کیا ان کو جواز بنا کے اس پیشے کو آپ بند کر سکتے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کو آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ ان کا احتساب کریں، ڈیٹ کو ڈیموکریٹک فریم ورک میں لائیں۔ ہم پہلے لوگوں کو چوائس دیتے تھے کہ جمہوریت ناکام ہے تو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جمہوریت کے اندر ہی جو سیاستدان ہیں ہم یہ بات کریں کہ نون لیگ ناکام ہے، پی ٹی آئی کامیاب ہے، فلاں جماعت ناکام ہے، اس کی پالیسیاں یہ ہیں، اس کے منشور یہ ہیں، یہ بحث ہی نہیں ہو رہی
کہ یار ان پارٹیوں کے منشور میں کون سی پارٹی کیا نظریہ رکھتی ہے، اس کے کیا سوچ ہے، کیا کاز ہے، اس پہ ہماری سوسائٹی میں بحث ہی نہیں ہوتی. بحث اس پہ ہوتی ہے یہ کرپٹ ہے جی. آپ آتے ہم جیسے پروگریسو لوگ، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کے بعد اللہ معاف کرے یہاں پہ تو جو اس طرح کی ہم جیسی بات کریں گے، ہم یہی 10-15 لوگ جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پہ چھپ کے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کیا کریں گے. اور یہ ماضی میں ہم کر چکے ہیں، ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا. یہ کرتے رہے. ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ یہی کہ جگہ ڈھونڈتے تھے، خفیہ میٹنگیں ہوتی تھی جہاں پہ ہم جمہوریت اور شعر و شاعری اور وہ کرتے تھے. اب بھی یہی ہے ہمارا، کیونکہ آنے والی نسل ہم تیار نہیں کر رہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی سوال جواب تو بتانا.